नैया इनके गैंग में शामिल हो गई तो इसने फ़ारूक से मशवरा करके मोती को फ़ौरन अमेरिका भिजवा दिया। इन हालात में मोती का यहाँ रहना ठीक नहीं था। गो नैया के पास फ़िल वक्त इतना पैसा नहीं था, मगर फ़ारूक की मदद से कुछ एक्सचेंज का बंदोबस्त हो गया था और कुछ पैसा शहबाज ने दे दिया था। मोती को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिले की इत्तला भी मिल गई थी। अब कुज़िक ने नैया को साफ बता दिया था कि इनके मुल्क में कोई आलमी नुमाइश मुनक्कद नहीं हो रही है। नैया इत्मीनान से अपना काम करती रहे और इस काम के बहाने कुज़िक इससे बाकायदा मिलता रहेगा। जब इनका मकसद हल हो जाएगा तो वो ये सारा सामान लेकर यूरोप की किसी मंडी में फ़रोख्त कर आएंगे। जिस रोज़ नैया इनके पूरे गैंग के साथ पिकनिक पर गई थी, इस रोज़ कुज़िक नैया को लेकर पहाड़ों से नीचे उतर गया था और इसने अपने मंसूबों की तवील फहरिस्त नैया को दिखाई थी। वो कागजात पढ़कर नैया लरस गई थी और इसने इसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि किसी न किसी तरह इसे ये कागजात फ़ारूक तक पहुंचाने हैं। कुज़िक बहुत अय्यार आदमी था, उसको यूं चकमा देना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा था। इस काम के लिए पाकिस्तानी साथियों का सहारा लेने की ज़रूरत थी। आज पिकनिक पर नैया जिन 4 साथियों से मिली थी, इनमें एक शाहजी थे, दूसरे बट साहब थे, तीसरे को सब बहादुर अली साहब कह रहे थे और चौथे को नैयाज़ साहब। नैया जब वापसी पर शाहजी और बट साहब को साथ लेकर पिंडी गई तो इसे ये फ़ौरन अंदाज़ा हो गया था कि शाहजी औरत के मामले में ज़रा कमज़ोर दिल हैं और इस रोज़ के बाद इसने शाहजी पर मेहरबानियों और नवाजिशों की बारिश शुरू कर दी। पहले तो शाहजी बिदक बिदक गए, आखिर कब तक वो इस मंसूबे की नकल नैया को दिखाने पर राज़ी हो गए। नैया ने कागजात मुताले के लिए मांग लिए। जिस रोज़ सुबह नैया वो मंसूबे के कागजात लेकर घर से निकली, उसी दिन जॉली ने इसे दुकान पर कैश भी दे दिया था। इसने सोचा पहले रकम बैंक में जमा करवा दे, मगर इस रोज़ अचानक इसे बैंक के बाहर शहबाज नज़र आ गया और इसे यूं लगा जैसे किसी पुराने ज़ख्म के टांके खुल गए हों। कागजात हासिल करने पर जितनी इसे खुशी हासिल हुई थी, इस पर औस सी पड़ गई। तनहा खतरों में घिरी इसकी ज़िंदगी एक आसेब ज़दा मकान की तरह सामने आ खड़ी हुई। बैंक में जाने के बजाय वो सीधी फ़ारूक के फ्लैट में चली गई थी। वहाँ इसने फ़ोन करके फ़ारूक को बुला लिया। आज मंसूबा दराज में छोड़कर जाना ठीक नहीं था। फ़ारूक इसकी हिदायत पर फ़ौरन चला आया। अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसने इन कागजात को खूब अच्छी तरह से देखा और खुश होकर नैया को शाबाशी दी और बोला, वो काम जो बहुत से जवान मिलकर नहीं कर सकते थे, तुम जैसी अकेली औरत ने कर दिखाया है। देखना तुम्हारा नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। चलो जाने दो। नैया ने बेपरवाही से हंसकर कहा, ऐसा ना हो कल मेरा नाम स्याह हाशियों में लिखा जाए। कुछ मालूम नहीं मेरा अंजाम क्या होगा। क्यों? फ़ारूक घबराया। फ़ारूक, मुझे ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से मैं ख़तरों में घिर गई हूँ। मुझे यूँ लगता है कुज़िक छुप छुप कर मेरा पीछा करता है। शायद इसे मुझ पर शक हो गया है या शायद इसे मेरा शाहजी से खुफिया मुलाकातों का इल्म हो गया है और अब वो कोई ऐनी सबूत चाहता है। अच्छा, फ़ारूक फ़िक्रमंद नज़र आया। और मैंने तुम्हें बताया था ना, इसने कहा था गद्दारी की सज़ा मौत होती है। अब इसके बाद नैया तुम ज़्यादा घर रहा करो, रात को बाहर ना निकला करो। बस अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, बाकी सब मेरा काम है। अरे मुझे कुछ नहीं होता, नैया मसनूई बेपरवाही से बोली। नहीं नैया, जब तक मैं इन लोगों को गिरफ्तार ना कर लूँ तुम एहतियात करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। देखो फ़ारूक, एक बात याद रखना, नैया बड़े अज़म से बोली। मुझे ख्वाह कुछ भी हो जाए, ये लोग मेरे साथ कुछ भी सलूक करें, तुम इसकी परवाह ना करना, अपना मिशन ना छोड़ना, मेरी मेहनत ज़ाया ना करना। मेरी जान मेरे मुल्क से ज़्यादा कीमती नहीं है और मैंने अपनी जान हथेली पर रख कर ये कागजात हासिल किए हैं। वादा करो हर हालत में अपने मिशन को मुकद्दम जानोगे। मैं वादा करता हूँ नैया। फ़ारूक नैया के जज्बे से मुतासिर नज़र आ रहा था। मगर तुम भी ये समझ लो, अब मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। जब कामयाबी से यहाँ तक चले आए हैं तो अब क्यों बेहतियाती करें। वो मैं समझ रही हूँ और तुम्हारी हिदायत पर अमल करूँगी। ये जो कागजात तुमने मुझे दिए हैं सिर्फ कागजात ही नहीं, एक कारनामा है, वतन की सलामती के लिए एक अजीम कारनामा। फ़ारूक ने ये फ़िक्रा नैया को खुश करने के लिए कहा था, मगर इसे ये देखकर हैरत हुई थी कि वो इसी तरह खामोश, उदास और बुझी बुझी बैठी हुई थी। क्या बात है नैया? फ़ारूक बोला, आज तुम कुछ उदास नज़र आ रही हो, कहीं इस काम में हाथ डालकर पछता तो नहीं रही हो? नहीं फ़ारूक, नैया जल्दी से बोली, ऐसी कोई बात जहन में ना लाना, बल्कि मैं तो ये काम करने पर हमेशा मसरूर रही। ये सोचकर मेरी फजूल सी ज़िंदगी कुछ काम आ रही है। आज मेरी उदासी की कोई और वजह है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्या मुझे ये हक़ पहुँचता है? तुम ना पूछोगे तो कौन पूछेगा फ़ारूक? आज अरसे दराज के बाद मैंने इसे देख लिया तो जी पर उदासियाँ टूट टूट कर बरसने लगीं। किसे देख लिया? फ़ारूक हैरान हुआ। मैंने, फिर वो झिझक गई। आज मैंने अरसे दराज के बाद शहबाज को देखा है। ओह अच्छा, अब समझा। फ़ारूक ने शरारत से हुंकारा भरा। मुझको देखा
پھوٹ کے رویا، اب سمجھا سمجھانے والا۔ ایسے لگتا ہے فاروق چھن سے دل میں کانچ ٹوٹ گیا ہے۔ خیر تو ہے، فاروق نے اسی انداز میں چھیڑا تاکہ نیا کو ہنسا سکے، کہیں پرانی محبتیں تو انگڑائی نہیں لے رہی۔ فاروق سچ کہہ دوں؟ نیا نے سوگواری سے پوچھا۔ کہو۔ آج میں نے ایک طویل عرصے کے بعد شہباز کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے شہباز کو کبھی بھلایا ہی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے شہباز سے محبت کرتی رہی ہوں، میں جنم جنم سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں، میں اپنی زندگی ضائع کرتی رہی، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر زندگی سنوارنے کے جتن کرتی رہی، مگر آج ایک ذرا سی جھلک نے میرا سارا بھرم توڑ دیا۔ یہ تو ہو گیا فلمی ڈائیلاگ، فاروق بولا۔ اب آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ خدا کے واسطے فاروق کچوکے نہ لگاؤ، میں بچی نہیں ہوں کہ کھلونا توڑ کر رو رہی ہوں کہ دوسرا لے دو کہ تو بہل جاؤں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے؟ نیا نے بے قراری سے پوچھا۔ وہی پرانا کھلونا لے دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو فاروق؟ نیا نے چونکنے کے سے انداز میں پوچھا۔ بھئی شگن، سگائی، شادی، اب تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں مگر ایک شرط پر، پہلے اپنے بیٹے کے سر پر سہرا باندھ لو اور بیٹی کے ہاتھ پیلے کر لو۔ اور فاروق، نیا اتنے زور سے چیخی کہ قطار اندر قطار اس کے آنسو شام کے لوٹتے پرندوں کی طرح اس کے رخساروں پر گرنے لگے۔ نیا کیوں چیخی تھی؟ اس چیخ میں احتجاج تھا، انکار تھا، محرومی تھی یا آہ؟ فاروق سمجھ نہیں پایا۔ نیا کا یہ روپ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، نیا جیسی بہادر عورت کو پہلے اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جس طرح سنگلاخ چٹانوں کی اوٹ سے اچانک ایک چشمہ پھوٹ بہا ہو، سخت دھرتی کا سینہ شک ہو گیا ہو اور دھارے نے ایک رخ بنا لیا ہو۔ فاروق تھوڑی دیر چپ بیٹھا رہا، اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب زیادہ دیر دیکھا نہ گیا تو اٹھ کر پانی کا گلاس بھر لایا۔ کبھی کبھی آنسو وہ سب کہہ دیتے ہیں جسے ایک بے زبان عورت نے مقدس راز کی طرح دل کے تہہ خانوں میں چھپا رکھا ہوتا ہے۔ فاروق نے کچھ نہیں کہا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ نیا نے گلاس تھاما، رومال نکال کر آنسو خشک کیے اور گٹا گٹ سارا پانی پی گئی، جیسے صدیوں کی پیاس بجھانا چاہتی ہو۔ فاروق اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں نے کوئی سخت بات کہہ دی ہو نیا تو میری پیاری بھابھی، مجھے معاف کر دینا۔ فاروق نے اتنے دھیمے اور پیارے لہجے میں یہ بات کہی کہ نیا کو ہنسی آ گئی۔ فاروق کو جب نیا پر امڈ گھمنڈ کہ پیار آتا تو وہ اسے بھابھی ہی کہتا تھا۔ یوں نیا نے اسے منع کر رکھا تھا کہ تم مجھے بھابھی نہ کہا کرو، اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ تمہارے ایسے عظیم انسان کا ناطہ راضی جیسے خبیث انسان سے تھا، اس کے تعلق سے مجھے بھابھی نہ کہا کرو۔ راضی کے دوسرے دوست بھی تمہیں بھابھی کہتے ہوں گے۔ میں نے راضی کے سب دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے، مجھے اس لفظ سے گھن آنے لگی ہے، بس مجھے نیا کہا کرو۔ دوستی کا رشتہ سب سے اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بہن بھائی کہہ دینا ہم دنیا والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ نیا کی اس دلیل کے آگے فاروق ہار گیا تھا، مگر آج فاروق نے بے اختیار ہو کر اسے بھابھی کہہ دیا تو نیا کو بھی اس کی اس ادا پر پیار آ گیا۔ آنسوؤں کی نمی میں ذرا سا مسکرا کر بولی، نہیں میرے بھائی، میرے دوست، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، زندگی کے اس موڑ پر آ گئی ہے کہ جہاں پوچھا کسی نے حال تو آنسو نکل پڑے، یا پھر پھول مارو تو چوٹ لگتی ہے، کتنے حساس ہو گئے ہیں ہم۔ اچھا اٹھو پھر، فاروق نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ تم نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا تھا، بری طرح کھول رہا ہوگا، ذرا چائے بنا کر لاؤ، مجھے بھی پلاؤ، آج ہماری کامیابی کا پہلا دن ہے، مگر تم رو رو کر بدشگونی کر رہی ہو۔ نیا کھڑی ہو گئی، کچن میں گئی، چائے بنا کر لائی، دونوں پینے لگے۔ موتی کا خط آیا؟ فاروق نے پوچھا۔ ہاں، موتی حسب وعدہ ہر ہفتے ایک خط لکھ رہا ہے، بہت خوش ہے وہاں، اس کا پہلا سیمسٹر بھی ہو چکا ہے، اس نے اب ایک پاکستانی لڑکے کے ساتھ مل کر دوسرا اپارٹمنٹ لے لیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، صبح کو یونیورسٹی جاتا ہے اور شام کو ایک بینک میں جاب کرتا ہے۔ واہ واہ، فاروق بولا، تو بالغ ہو گیا ہے ہمارا موتی، اس بار اس نے لکھا ہے کہ 2-4 مہینے کے اندر وہ خود کفیل ہو جائے گا، پھر پیسے منگوانے بند کر دے گا، اللہ اس کی عمر دراز کرے، واقعی ہمارا موتی سیانہ بچہ ہے، مجھے تو امید ہی نہ تھی کہ اتنی جلدی سنبھل جائے گا۔ نیا نے اپنی اداس آنکھوں میں موتی کی یاد بھر کر کہا۔ بچے جب ماؤں سے دور چلے جاتے ہیں تو یقیناً ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نیا نے سر ہلایا، بہت اچھا دستور ہے، مگر کتنا ظالم بھی ہے۔ فاروق نے دونوں جھوٹی پیالیاں اٹھائیں اور کچن میں رکھ کر آیا۔ میں دھو دیتی ہوں برتن، نیا بولی۔ نہیں رہنے دو، ابھی قادر بخش آ کر دھو دے گا۔ تم یہ بتاؤ شام کو میرے ساتھ کھانا کھانے چلو گی؟ نہیں، نیا نے اپنا پرس اٹھا لیا۔ کیوں؟ ابھی نہیں، تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ ان دنوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں میں نے تو کہا ہے، مگر آج تمہارا جی اچھا نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ ارے نہیں، نیا آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بال درست کرنے لگی۔ تغیانی آئی تھی، گزر گئی، تم جانتے ہو تغیانی کے بعد ساحل پر کتنا سکون ہوتا ہے، کبھی کبھی رونا کتنا صحت مند اور تسکین دہ لگتا ہے، اس کا اندازہ ابھی ابھی مجھے ہوا ہے۔ بہت ہلکی پھلکی اور پرمسرور
लग रही हूँ। हाँ, एक और एहतियात करना, इन दिनों कुज़िक के साथ कहीं बाहर मत जाना। मेरा भी यही अंदाज़ा है, नैया बोली। अच्छा, अब तुम अपनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल कर लो तो मुझे सुकून मिले। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम इन सब की गिरफ्तारी की खबर सुनोगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम इन सब की गिरफ्तारी की खबर सुनोगी। नैया बाहर जाने लगी तो फ़ारूक बोला, अगर तुम्हें कुछ और ज़रूरी खबरें मिलें तो मुझे फ़ोन करना। अब मेरे घर मत आना, ये लोग बहुत होशियार हैं। फ़ोन पर भी खुली गुफ्तगू मत करना, कोड वर्ड में बोलना। ठीक है। नैया कार की चाबियां पकड़कर नीचे उतर आई। मोटर में आकर बैठी तो इसे याद आया कि दुकान का कैश तो अभी तक गाड़ी की ग्लू बक्स में पड़ा था और इस वक्त तक बैंक बंद भी हो चुका होगा। अब क्या हो सकता है। इसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। अब वो इस बैंक में जा भी सकेगी या नहीं, जहां शहबाज की तकर्री हो गई थी। शायद किसी और ब्रांच में अकाउंट खोलना पड़ेगा। मगर कितनी अजीब सी सोच है, अगर वो शहबाज की बीवी होती तो आज किस शान से बैंक में आया जाया करती। वाकई इसने बार बार सोचा कि किसी मुअज़्ज़िज़ शहरी के साथ रहना बहुत बड़ा एजाज़ है। इस रोटी कपड़े के इवज़ मर्द का दस्ते नगर होना अच्छा लगता है। इस रोटी कपड़े का बोझ तो औरत को पीस कर रख देता है, और औरत कुछ भी कर ले आखिर औरत ही रहती है, कमज़ोर और सहमी हुई मखलूक। ये इस दुनिया का एक लाजवाल और बेमिसाल सच्चाई है, और यही सच्चाई इसने अब तक तलाश की थी। अब वो ये शहर छोड़कर कहाँ चली जाए, इस शहर में जहाँ इसने पहाड़ सी लंबी रातें और तपते चलचलाते लंबे दिन तन्हा रहकर सफ़र किए हैं, जहाँ अपना एक घरौंदा बनाया था, जहाँ इसने उम्र भर का बसेरा लिया था। अब शहबाज के आ जाने से इस शहर में कैसे रहा जाएगा, इस शहर में किसी और आदमी के साथ कैसे खाना खाया जाएगा। इस शहर में इसका महबूब आ गया था और यूँ लगता था शहर के चारों तरफ खारदार तार बिछा दिए गए थे, हसास और तल्ख यादों से गुंदे हुए नोकदार कटीले तार। अल्लाह का शुक्र है आज इसका काम ख़त्म हो गया था, वरना तो शायद वो कुछ करने के काबिल ना रहती। जाते जाते इसकी नज़र सामने रखे हुए एक बोर्ड पर पड़ गई, जिस पर लिखा था, अफ़गान मुहाजिरीन के लिए चंदा यहाँ जमा करवाएं। एकदम नैया ने अपनी गाड़ी इस दफ्तर के सामने रोक ली, रकम निकाली और अंदर जाकर जमा करा दी। इस फेल से इसे इतनी मुसरत हुई कि रूह पर छाए गम के बादल फूल फूल होकर बिखर गए। शायद पैसों से किसी माँ का लाल बच जाए, किसी सुहागन के सुहाग को ज़िंदगी मिल जाए, बहन के भाई की खुशियाँ लौट आएँ। शायद इन पैसों से किसी उजड़े हुए घर में खुशियों के चिराग जल उठें। 10-15 दिन नैया ने बहुत मोहतात होकर गुजारे, ज़्यादातर दुकान पर ही रही। अब वो बाकायदा आता रहा, गब्बासी लगाती रही, चाय चलती रही। 2-4 दफ़ा इसने खाने की दावत दी, मगर नैया काम का उज़र करके टाल गई। हाँ, वो शाजी से बाकायदा मिलती रही थी, बल्कि उसने चंद ताज़ा तरीन मालूमात भी हासिल कर ली थी। जल्द अज जल्द फ़ारूक को बताना चाहती थी, मगर फ़ारूक ने घर आने से मना कर दिया था और ख़ुद भी मसरूफ़ था कि फ़ोन पर भी नहीं मिलता था। नैया सोच रही थी कि अब किस तरह इस तक ये सारी खबरें पहुंचाए कि इसी असना में इसे एक सफ़ीर की बेगम की तरफ से जश्न आज़ादी में शामिल होने का रुका मिल गया। नैया हर साल इनके घर इनके कौमी दिन के जश्न में शामिल होने के लिए जाया करती थी, लेकिन इस बार वो सोच रही थी कि ना जाए। दिल बिल्कुल आमादा नहीं होता था। पता नहीं इस दिल को कुछ दिनों से क्या हो गया था। इसे अपनी ज़िंदगी एक गूंज की तरह महसूस हो रही थी। कभी कभी इसे अपना आप ऐसे चिराग की मानद लगने लगता, रात ख़त्म होने से पहले जिसकी लौ मध्यम होती जा रही हो। क्या बात हो गई है, कौन सी शय है जो ख़त्म होती जा रही है, वो अपने आप से पूछती। कभी वो सोचती, चलते चलते यूँ अचानक शहबाज जो सामने आ खड़ा हुआ, इससे पछतावों की सूखी लकड़ियाँ चटक चटक कर जलने लगी हैं। शहबाज भी लुट लुटा कर सामने आया था, वो भी नामुराद था, मगर इसकी ज़िंदगी एक मंजिल पर पहुँच गई थी, जबकि नैया को कोई भी मंजिल नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि इसकी ज़िंदगी पछतावा बन गई थी। कई रातों से वो बेसुकून थी, गोलियाँ खाने के बावजूद गहरी नींद से महरूम थी, और रात भर तो वो अजीबोगरीब ख्वाब देखती रही थी। बचपने के ख्वाब, पुरानी यादें, भूली बसरी शक्लें जो इसने जहन के जुज़दान में समेट के बड़े एहतराम से लाशऊर के ताकचे में रख दी थी। वो यूं सर उठाती थी जैसे घुप अंधेरे में कहीं कहीं जुगनू चमक उठते हैं। जब भी इसकी आंख लगती, ख्वाब में देखती कि इसकी शादी हो रही है, वो दुल्हन बनी बैठी है, अम्मी जान इसके माथे पर जुड़ाव झूमर सजा रही हैं, सहेलियां ढोलक पर गीत अलाप रही हैं, जाके ससुराल सखी मेके की लाज रखना। लेकिन इसका दिल धड़क रहा है, कहाँ रखी इसने मेके की लाज। ख्वाब ही में वो देखना चाहती थी कि इसका दूल्हा कौन है। ख्वाब में घबराई हुई है, चाहती है जल्दी से दूल्हा नज़र आ जाए, और जब अम्मी जान इसे उठाकर रुखसती के लिए ले जाती हैं तो वो देखती है कि इसका दूल्हा शहबाज है। इसी तरह जवान खूबरू शहजादा सा हाथ से सेहरे की ओट हटाकर इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा है। ऐसी नज़रें, ऐसी मोहब्बत, वो बेख्तियार इसके सीने से लग जाना चाहती है कि इसकी आँख खुल जाती है। ओफ, वो आँख खुल जाने के बावजूद पसीना पसीना होती रही। कैसा ख्वाब था,
اس کے لاشعور میں شادی کی خواہش کیوں ہے؟ ہاں، ایک بات عجیب تھی کہ خواب میں اس نے اپنے آپ کو بالکل جوان دیکھا تھا، اسی طرح 18 برس کی، موتیا کی کلی، رات کی رانی، پھولوں بھری ڈال، شہباز بھی ویسا ہی جوان، امی جان بھی اسی طرح کی۔ امی جان کو دیکھنا کتنا اچھا لگا تھا، لاشعور کتنا مہربان ہے، اپنے پاس پرانی شبی چھپا کے رکھ لیتا ہے۔ ہم تو خود اپنی صورت اور اپنا آپ بھول جاتے ہیں جب چہرے پر حالات کی خراشیں ہوں اور روح پر مسافت کی گرد، تب لاشعور وہ معصوم اور پاک چہرہ دکھا دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ رات کو اپنا چہرہ شیشے کی طرح صاف اور چاندنی کی طرح اجلا لگا تھا۔ یہ کمبخت شیشہ نازک بھی کتنا ہوتا ہے، ذرا قریب ہو کر سانس لو تو دھندلا جاتا ہے۔ نیا شام ہوتے ہی گھبرا کر چھت پر چلی آئی، گھبراہٹ تھی یا اداسی، اوپر گونگے بہرے گھروں نے اس کا سواگت کیا۔ زمین کے بدرنگ سینے پر بچھے ہوئے اتنے بے شمار گھروں کو دیکھ کر اس نے سوچا تھا، اسی ایک گھر کی تمنا میں انسان اتنی ساری عمر مانگ کے لاتا ہے، پھر یہی گھر دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ تو ساری زمین اللہ کی ہے، اپنے نام پر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگا کر انسان ایک دوسرے کا منہ نوچتا رہتا ہے۔ ایک ننھے سے قطعے کے لیے وہ جان گنوا دیتا ہے، مگر اس سرزمین کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا جو اپنی ماں جیسی ہے، اپنی جاگیر ہے۔ زمین کا تحفظ سب سے بڑا تحفظ ہے۔ اگر اپنی سرزمین کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ سارے گھر بیکار ہو جائیں گے، ان کی مضبوط دیواریں محفوظ نہ ہوں گی، ان کے اندر بیٹھنے والے بھی چین سے نہ رہیں گے۔ گو نیا کو یہ سوچ کر سکون سا ملا کہ اس نے اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپنی سرزمین کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جو ہو سکا وہ کیا ہے۔ کم از کم زندگی میں ایک خوبصورت اور لاجواب کام کیا ہے۔ وہ ہمیشہ گھر گھر کی رٹ لگائے رکھتی تھی، مگر اب اس کے پیش نظر اپنا گھر نہیں بلکہ اپنا ملک تھا۔ مگر یہ اپنا گھر ہوتا کہاں ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ابا جی نے محنت کر کے ایک گھر بنایا تھا، کتنا عرصہ نیا نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا، پھر شادی ہوئی تو اسے دیس نکالا مل گیا اور غیاث بھائی بلا شرکت غیرے اس گھر کے مالک بن بیٹھے، اور آگے ان کی اولاد کے ساتھ یہ چکر چلتا رہے گا۔ یہ زمانے صدیوں کا وقت کا چکر ہے، بچے جوان، جوان بوڑھے اور بوڑھے اپنی جگہ چھوڑتے جائیں گے، یہ گھر یوں ہی کھڑے رہیں گے اور یوں ہی تماشا بنا کریں گے آنے جانے والوں کا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ جشن پر جائے یا نہ جائے کہ فاروق کا فون آ گیا اور خود بخود فیصلہ ہو گیا کہ آج کی دعوت پر وہ ضرور جائے گی۔ نیچے آ کر جب اس نے اپنا وارڈروب کھول کر دیکھا تو اس کا پرانا ولولہ جاگ اٹھا۔ نیا کو مظلومیت سے نفرت تھی، وہ کبھی اپنے لباس یا اپنی صورت سے یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اداس، مضمحل یا پریشان ہے۔ آج رات کے لیے اس نے بہترین لباس بنایا تھا، پہلے گرم پانی سے غسل کیا، اپنے چہرے کو بھاپ دی تاکہ پچھلی شب کی بے خوابی کے نشان دھل جائیں اور وہ ذرا تازہ دم نظر آئے۔ معمول کے مطابق خوب اچھی طرح میک اپ کیا اور جشن کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں پارٹی میں بے شمار لوگ تھے، عورتیں اور مرد، کہکے، ملبوسات اور مصلیتیں، ہر کوئی مسکرا بھی رہا تھا مگر مصلیت کے پردے تلے چھپا ہوا بھی تھا۔ ایسی محفلوں میں یہی کچھ ہوتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی نیا نے اپنے جی کی بے قراری کو گیٹ پر چھوڑا اور مسکراہٹ کا ایک دلکش سماج چڑھا کر محفل میں شامل ہو گئی۔ اسے بہت لطف آتا تھا جب عورتیں اس کو دیکھ کر چڑھ جاتی تھیں، مگر اخلاق کا تقاضا تھا کہ اس سے ہر ایک سے مسکرا کر ملتی رہی۔ لیکن ایک بات سے نیا کا دل دھک سے رہ گیا تھا جب اس نے بالکل اچانک کوزک کو وہاں دیکھ لیا۔ نہ جانے کیوں اسے کوزک کی طرف سے ایک مسلسل خطرہ سا لگا رہتا تھا۔ کوزک نے اسے ایسا سوچنے کا کوئی عملی موقع نہیں دیا تھا۔ اس کی کرنجی آنکھیں کینہ اور بغض چھپانے میں بڑی ماہر تھیں، پھر بھی نیا کی چھٹی حس اسے تنبیہ کرتی رہی تھی۔ خطرہ اس کو یوں بھی محسوس ہوا کہ پہلے تو ایسی ہر جگہ جانے سے پہلے کوزک اسے فون کر کے پوچھ لیا کرتا تھا آیا وہ بھی جاری ہے کہ نہیں، مگر آج وہ خود ہی چپکے سے چلا آیا تھا۔ حالانکہ پرسوں اس کی ملاقات دکان پر ہوئی اور نیا جانتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد فاروق بھی یہاں آئے گا۔ بہرحال کہرے درویش برجانے درویش، وہ ہنستا مسکراتا ہوا کوزک بالکل اس کے سامنے آ گیا تو نیا نے بھی اپنے حواسوں کو پسے پش ڈال کر اس کے ساتھ ایک الگ جگہ پر جا کر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ کوزک مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، نیا کی بھی ایک لمحے کے لیے نظر نہیں جھپکی۔ وہ سوچتی رہی، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ کیا بات ہے، کیا آج تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ کوزک نے اچانک اس کی آنکھوں کی چوری پکڑ ہی لی اور سوار کر ڈالا۔ نیا ادا سے مسکرائی، مجھے تمہارے سوا اور کس کا انتظار ہو سکتا ہے، مگر آج تو میں بغیر انتظار کروائے آ گیا ہوں۔ یہی میں بھی سوچ رہی ہوں، بھلا تم نے آنے سے پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ صبح تک میرا ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا، آج شام ایک دوست نے کہا تو چلا آیا، ویسے مجھے امید تھی کہ آج تم ضرور آؤ گی۔ نیا کا دل دھڑک اٹھا، جانی الفاظ اس نے کیوں کہے تھے؟ دیکھا، نیا ہنس کر بولی، میں جو کچھ کرتی ہوں تمہاری توقع کے عین مطابق کرتی ہوں۔ ہاں، یہ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم میری توقعات پر پھر وہ کچھ کہتے
کہتے کہتے رک گیا۔ تم نے اپنا فکرہ مکمل نہیں کیا کوزک، میں کام مکمل کرنے کے بعد فکرہ مکمل کیا کرتا ہوں۔ نیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، وہاں وہی سبز رنگ کا زہر پھیلا ہوا تھا۔ کوزک نے جلدی سے بات بدل دی تھی اور پھر نیا کے حسن فتنہ سامان کے قصیدے پڑھنے لگا۔ اسی وقت نیا کو سامنے سے فاروق آتا دکھائی دیا۔ نیا وہاں سے اٹھنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ جب فاروق ان کے قریب سے انجان بن کر گزر گیا تو کوزک بولا، اس شخص کو تم جانتی ہو؟ نیا نے مڑ کر جاتے ہوئے فاروق کو دیکھا اور بڑی بے نیاز سی شکل بنا کر بولی، ہاں، عرصہ ہوا اس سے ایک محفل میں ملی تھی۔ یہ اپنے آپ کو میرے ایکس شوہر کا رشتہ دار بتاتا ہے، اور تم جانتے ہو جب شوہر چھوڑ دیا تو اس کے رشتہ داروں سے کیا کام، کبھی کسی محفل میں مل جائے تو ہیلو ضرور ہو جاتی ہے۔ کوزک ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور گیٹ کی طرف دیکھ کر بولا، میرا ایک دوست آ گیا ہے، میں اسے لے آؤں؟ کوئی بات نہیں، نیا بھی کھڑی ہو گئی، میں ذرا اندر جا رہی ہوں، ابھی تک میزبان خاتون سے بات ہی نہیں ہوئی، ابھی آ جاؤں گی۔ کوزک کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر نیا جلدی جلدی اندر کی طرف لپکی۔ اس گھر کے دونوں طرف لان تھا اور بیچ میں ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال میں اس وقت آرکسٹرا بج رہا تھا اور کئی جوڑے محوے رقص تھے۔ کچھ لوگ پچھلے لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے کچھ نہ کچھ پی رہے تھے۔ نیا راستے میں واقف کاروں کو ہیلو کہتی دوسری طرف نکل گئی۔ یہاں زیادہ تر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں اس جشن سے کوئی سروکار نہ تھا، اپنے اپنے مطلب کا آدمی ڈھونڈ کر اپنا اپنا رونا رو رہے تھے۔ وہیں ایک تنہا میز کے گرد فاروق بیٹھا 7 اپ گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ نیا ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور عین فاروق کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے اس طرف آتے ہوئے کوزک نے بالکل نہیں دیکھا، بلکہ وہ گیٹ کی طرف چلا گیا تھا، مگر وہ دھوکہ کھا گئی۔ کوزک کو ایک آدمی دکھائی ضرور دیا تھا، مگر وہ بہانہ کر کے خود ہی اٹھ گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اب نیا کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتا ہوا آرکسٹرا روم میں پہنچ گیا اور وہاں کھڑکی کے پاس ایک زاویہ بنا کر کھڑا ہو گیا تاکہ شیشے کی اوٹ سے نیا اور فاروق کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ کئی دن سے کوزک کو نیا پر شک ہو گیا تھا۔ اس نے کافی ٹھوک بجا کر نیا پر بھروسہ کیا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ عورت ڈرپوک اور کمزور ہوتی ہے، دھمکیوں سے ڈر جاتی ہے، مگر اسے نیا پر بھروسہ تھا۔ پھر ایک دن اچانک اسے علم ہوا کہ نیا نے اس کے گروپ کے اصول کو توڑ دیا ہے اور اس کی مہربانیاں شاہ کے ساتھ سوا ہو گئی تھیں۔ وہ شاطر آدمی تھا، معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے باوجود عینی ثبوت ڈھونڈتا پھرتا تھا، اور جلد اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نیا خفیہ طور پر فاروق سے ملتی ہے، اور آج بالکل اچانک وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے چلا آیا تھا، کیونکہ آج اس پارٹی میں مدعو مہمانوں کی فہرست اس نے دیکھ لی تھی۔ نیا نے فاروق کے پاس بیٹھتے ہی اپنا پھولا پھولا ایوننگ بیگ کھولا، کچھ طے کیے ہوئے کاغذات نکال کر جلدی سے فاروق کے آگے رکھ دیا اور بولی، پہلے یہ کاغذات سنبھال لو، گھر جا کر دیکھنا، اس وقت ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ فاروق نے اسی طرح وہ کاغذات اٹھا کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیے اور کوٹ کے بٹن بند کر لیے۔ یہ سب کچھ کوزک نے صاف دیکھا، تھوڑی دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر اس محفل سے نکل گیا۔ آج کی رات بہت اہم ہے نیا، صبح تمہیں ایک اہم خبر ملے گی، میں نے سب لوگوں کے خفیہ اڈوں کا پتہ لگا لیا ہے، بس اب تم ان کی گرفتاری کی ہی خبر سنو گی، اللہ کرے۔ نیا کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی۔ تمہیں خوشی ہوگی نا نیا جب تم یہ محسوس کرو گی کہ تم نے وطن عزیز کے جسم سے کوڑ کے کچھ داغ مٹانے کی صحیح کی تھی۔ یقیناً خوشی ہوگی، لیکن اصل خوشی کے حقدار تم ہو۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیابی عطا کرے اور تم ہمیشہ اسی جذبے سے کام کرتے رہو۔ میں نے اپنی بے بذات زندگی وطن کے لیے وقف کر دی ہے، جب تک زندہ ہوں اسی کی خاطر سانس لوں گا۔ تمہاری زندگی ناکارہ نہیں فاروق، تم اپنے عشق کی انتہا پر ہو، تمہاری محبوبہ تمہارا وطن ہے، مگر اس میں اب تم بھی شامل ہو نیا۔ کسی جذبے کے بغیر کوئی ذی روح اپنی آبرو اور اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگاتا۔ اصل میں وطن کی آن کے آگے سب ہیج ہے فاروق، اور پھر میرا تو فلسفہ حیات ہی بدل گیا ہے۔ میں نے اب تک اپنی زندگی میں ٹھوکریں کھائی ہیں، یوں ہی دنیوی خواہشوں کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، اب زندگی کا ایک مقصد بن گیا ہے۔ اپنے بارے میں اس طرح نہ سوچا کرو، تم نے اپنی زندگی کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے، اپنے دستے بازو سے روٹی کما رہی ہو، اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کر کے حقوق و لباس پورے کر رہی ہو۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وافر عطا کیا ہے، مگر وہ اپنے آپ اور اپنی اولاد سے بیگانہ رہ کر زندگی گزار دیتی ہیں۔ تم میری نظر میں بہت نیک اور بہت اچھی عورت ہو۔ رہنے دو فاروق، نیا ہنس کر بولی، اب مجھے بچوں کی طرح بہلا رہے ہو تم؟ ویسے ایک بات میری سمجھ میں پوری طرح آ گئی ہے، وہ کیا؟ ہم لوگوں نے زندگی کا ایک دائرہ بنا لیا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، دولت، رشتہ دار اور شہرت۔ اکثر لوگ اس دائرے سے باہر نکل کر سوچتے ہی نہیں، ساری زندگی انہی پتھروں کو سجدے کرتے چلے آئے ہیں۔
میرے خیال میں عورت اور مرد کا فلسفہ حیات 40 سال تک بدل جانا چاہیے، یعنی اس عمر تک پہنچتے پہنچتے جو کچھ حاصل کر لیا ہو لوگ اس پر قناعت کر لیں اور دل میں سوچیں کہ زندگی کی بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیا، اب عمر عزیز کا تھوڑا سا حصہ اپنے وطن کو دیں، بنی نوع انسان کے لیے صرف کریں اور کچھ ایسے کام ضرور کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں۔ واہ، فاروق بے حد متاثر ہوا۔ نیا، اب تم ایسا کرو کہ ذہنی بیداری کی ایک تحریک شروع کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت اور توفیق دی تو بقیہ عمر کوئی نیک کام کرنے میں گزار دوں گی۔ کیا خیال ہے فاروق؟ 40 سال کے بعد انسان کے فلسفہ حیات میں تبدیلی آنی چاہیے؟ ہاں نیا، فاروق بولا۔ کاش ہر شخص اسی طرح سوچنے لگے۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میں تھک گئی ہوں فاروق، ذرا سی قنوطیت ہے، آپ ہی آپ دور ہو جائے گی اور پھر تم زندگی کی دوڑ میں اسی لگن کے ساتھ حصہ لوگی۔ ارے، فاروق ایک دم چونک کر بولا، بارش ہو رہی ہے شاید؟ ہاں، نیا نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، 2-3 قطرے میرے بازوؤں پر بھی گرے ہیں۔ آسمان پر ننھے ننھے ستارے بھی ٹمٹما رہے تھے اور ننھی ننھی بوندیں بھی ٹپکنے لگی تھیں۔ اسلام آباد کا موسم عجیب ہے، دیکھو آج ہوا میں بڑی خنکی ہے، چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ فاروق بولا، نہیں فاروق، اندر موسیقی کی آواز سے میرا دم گھٹتا ہے، تھوڑی دیر یہیں بیٹھو۔ میرا تو کچھ نہیں، تمہارے خوبصورت کپڑے خراب ہو جائیں گے، کپڑوں کی خاطر میں تازہ ہوا سے محروم نہیں رہنا چاہتی۔ نیا نے جھک کر اپنی کالی میکسی کو دیکھا، کہیں کہیں بارش کے قطرے گرے تھے اور رات کے وقت وہ قطرے لہو کے نشان کی طرح نیا کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ کچھ لوگ بوندوں سے ڈر کر اندر جا رہے تھے اور کچھ رم جم کا مزہ لینے باہر آ رہے تھے۔ فاروق، نیا اپنے چہرے پر ہوا کے نرم تھپیڑے محسوس کرنے کے بعد بولی، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ آج میری بات مذاق میں نہ ٹالنا، آج میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، ابھی 15 منٹ بعد مجھے ایک انتہائی اہم مشن پر جانا ہے، جب لوگ کھانے کے لیے اٹھیں گے میں غائب ہو جاؤں گا۔ نیا نے صاف پڑھ لیا فاروق کے چہرے پر تردد کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اس لیے اس نے طویل گفتگو سے اجتناب کیا اور جلدی سے بولی، میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ میرے دونوں بچوں کا اصل وارث شہباز ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ فاروق نے جواب دیا، اور اگر کبھی تم ان سے ملو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا، مجھے انہیں سمجھنے میں دیر تو لگی لیکن کوشش کے باوجود بھلا نہ سکی۔ تم خود کیوں نہ معافی مانگ لو اس سے، ذرا مجھے فارغ ہو لینے دو، ایک دھماکہ خیز ملاقات کا بندوبست کروں گا۔ اتنے میں کھانے کا بلاوا آ گیا۔ نیا نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اٹھتے ہوئے دوبارہ بس اتنا ہی کہا، میری یہ بات یاد رکھنا۔ یاد رکھوں گا، فاروق نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر فاروق اندر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، نیا تم کس وقت جاؤ گی؟ ابھی تو 8 بجے ہیں، غالباً 11 بجے تک جاؤں گی۔ اگر تم جلدی کھانا کھا لو تو میں تمہیں پنڈی چھوڑ آؤں یا کسی اور کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ نہیں، نیا بولی، ابھی میں کچھ دیر رکوں گی، آج یہاں پنڈی کی بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں، جاتے وقت ان میں سے کسی کے ساتھ چلی جاؤں گی، اکیلے نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اکیلے مت جانا، فاروق نے کہا اور وہ ڈرائنگ روم کی بھیڑ میں سے فائدہ اٹھا کر کہیں گم ہو گیا۔ نیا نے برائے نام کھانا کھایا، سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیے اور دوسرے لان میں آ گئی۔ وہاں لوگوں سے گپ شپ لگاتی ایک صحافی سے جا ٹکرائی۔ ساحری صاحب پنڈی کے ایک ہفتہ روزہ کے کالم نگار تھے، بڑے تپاک سے ملے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ پر ایک فیچر لکھنے کو دل چاہتا ہے تو نیا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں انہوں نے سچے دل سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا یا یوں ہی رواداری میں کہہ گئے تھے، مگر نیا پرسوز بانسری کی طرح بجنے لگی۔ سب باتیں سے یوں ترتیب وار یاد آ رہی تھیں جیسے کانچ کے برتنوں کی طرح جھاڑ پونچھ کر سجا کر یادداشت میں رکھ لیا ہو۔ ساحری صاحب بھی قلم کاغذ سے بے نیاز بیٹھے تھے، فقط اپنے حافظے کی تختی پر اس کی لا یعنی باتیں لکھ رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 11 بجنے والے تھے۔ اوفو، اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر پنڈی کے سب لوگ جا چکے تھے، کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ساحری صاحب سے کہا۔ وہ بولے، آج رات میں اسلام آباد میں اپنے ایک دوست کا مہمان ہوں، اس لیے پنڈی نہیں جاؤں گا۔ تب نیا نے اٹھ کر خاتون خانہ کو تلاش کیا تاکہ ان سے اجازت لے کر جلدی روانہ ہو جائے، ابھی پنڈی جانے والی گاڑیاں سڑکوں پر ہی ہوں گی۔ خاتون خانہ سے ملنے کے بعد وہ اپنی چابیاں گھماتی ہوئی نکلی اور کار اسٹارٹ کر کے سڑک پر آ گئی۔ اس وقت بونداں تیز ہو گئی تھی مگر سڑکیں بہت روشن تھیں۔ اس نے کار کی روشنی میں دیکھا آسمان سے گرنے والی بوندیں خشک سڑک پر کے سینے پر عجیب مضطرب اور بے قرار انداز میں گر کر ایک جالا سا بن رہی تھیں۔ نیا کو ڈر سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے کار میں لگے ٹیپ کو آن کر دیا۔
کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ گیت دھیمے دھیمے سروں میں اسرار کے پردے اٹھانے لگا۔ کئی دنوں سے نیا کی کار کی کیسٹ میں یہی ٹیپ لگا ہوا تھا، پھر بھی اسے اپنا سراغ نہیں ملا تھا۔ عمر بھر کی بھول بھلائیوں میں گول گول دائروں میں گھومتی، جانے وہ کس موڑ پر آ گئی تھی۔ کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، خود بھی وہ اپنے آپ سے پوچھتی تھی کہ وہ کون ہے۔ کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ اسی وقت جیسے ایک زلزلہ سا آ گیا، دائیں اور بائیں دونوں سمتوں میں سے دو موٹریں آ کر عین اس کے سامنے رک گئیں۔ بریک پر پاؤں رکھتے ہی اسے دھچکا سا لگا اور سنبھلنے سے پہلے ٹھائیں ٹھائیں کی آوازیں نے اس کی بصارت اور قوت گویائی دونوں سلب کر لیں۔ بادل یہ منظر دیکھ کر زور زور سے رونے لگا۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے بھاگ گئے اور وہ وہیں کار کی سیٹ پر سجدہ ریز ہو گئی۔ ٹیپ دھیمے سروں میں بج رہا تھا، کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ بھوجل ہوائیں پیغام لے کر ادھر ادھر روانہ ہو گئیں، کی جانا میں کون۔ بوندوں نے بھی یہی فریاد کی۔ وہاں سے ایک گشتی پولیس کی جیپ گزری۔ دور سے تو پولیس کے دستے نے سمجھا کہ کوئی گاڑی سڑک بیچ خراب ہو گئی ہے، اس لیے روشنیاں پھینک کر اور ہارن بجا بجا کر وہ گاڑی والے کو متوجہ کرتے رہے۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے جیپ سے اتر کر موٹر کے دائیں بائیں دیکھا۔ دائیں طرف ایک پیراہن لٹک رہا تھا اور اس میں سے قطرہ قطرہ خون زمین پر گر رہا تھا۔ کون ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ پولیس والے نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ایک جوان نے اپنی کرخت آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ آنسو بھرے لہجے میں ٹیپ بجتا رہا، یار یہ تو کوئی عورت ہے اور اس کو گولی لگی ہے، کس نے ماری ہے، مگر یہ ہے کون؟ کی جانا میں کون، کی جانا میں کون۔ ایک ہی آواز گاڑی کے دروازوں اور شیشوں کے ساتھ سر پھوڑ رہی تھی۔ یار پہلے اس بک بک کو تو بند کرو، اس افسر نے ٹیپ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ نیا ہسپتال پہنچا دی گئی، اس کا اتا پتہ مل گیا تھا۔ صبح یہ خبر اخباروں میں بھی لگ گئی۔ فاروق تو اس رات ہی مہم سر کرنے گیا ہوا تھا اور آج کامیابی کے نشے میں لوٹا تھا۔ بہت شدید مقابلے کے بعد اس نے سارے گینگ کو گرفتار کر لیا تھا۔ جو ہی وہ اسلام آباد آیا، اس دلخراش خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ بھاگا ہوا ہسپتال پہنچا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں سے نیا بے ہوش تھی۔ ڈاکٹروں نے مایوسی کے عالم میں سر ہلا دیے تھے۔ فاروق نے نیا کے بازو کی طرف دیکھا اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کیا کروں، اس نے دل میں سوچا۔ تب اسے اچانک نیا کے الفاظ یاد آ گئے، میرے دونوں بچوں کا اصل وارث شہباز ہے، فاروق اور شہباز سے کہنا۔ فاروق نے گھڑی بھر کچھ سوچا، نظر بھر کر نیا کا خوابیدہ چہرہ دیکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جب چھوٹی سی تھی تو بہت باغی قسم کی لڑکی تھی، 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھائیوں کو جو گھر میں برتری حاصل تھی وہ میرا جی جلانے کو کافی تھی۔ اپنی اہمیت کا احساس دلانے کو میں بچپن ہی سے اونگی بونگی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میرے اندر ایک تجسس بھی بڑھتا گیا، میرا جی چاہتا آسمانوں پر اڑوں، ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ ابا جی کا مجھ پر دباؤ میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ ادھر میرے اندر دنیا کو جاننے اور دیکھنے کا تجسس بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر میری شادی کر دی۔ اصل میں قوت پرواز کو مفلوج کرنے کے لیے والدین لڑکی کی کم سنی میں شادی کر دیتے ہیں، اور شادی سے لڑکیاں کیا لڑکے بھی سنبھل جاتے ہیں۔ کیا آپ سنبھل گئی؟ جی ہاں، سنبھل بھی گئی اور بہل بھی گئی۔ آپ کے خیال میں آپ کو اپنا آئیڈیل شوہر مل گیا تھا؟ ساحری صاحب، یہ آئیڈیل کیا ہوتے ہیں، اس بات کی سمجھ بھی پختہ عمری میں ہی آتی ہے، ورنہ تو نوجوان لڑکیوں کے لیے آئیڈیل کانچ کے کھلونے ہوتے ہیں جو بنتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اصل میں نوجوانی کی عمر میں لڑکیاں اور لڑکے جو چاہتے ہیں یا جی میں جو خواہشیں رکھتے ہیں ان کو مجسم کر کے ایک آئیڈیل تراش لیتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں آئیڈیل ہوتے نہیں، بنائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فریق دوسرے کا آئیڈیل بننے کی کوشش کرے۔ شادی کے بعد معاملہ ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرا فریق اس کا آئیڈیل بن جائے، مگر زندگی میں یوں نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا چاہا تھا؟ میں نے بھی یہی چاہا تھا کہ میرا شوہر میرے آئیڈیل میں ڈھل جائے، گھر میں مجھے افسانوی ماحول مل جائے جس کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ آپ نے کیا خواب دیکھے تھے؟ وہی جو ہر نوجوان لڑکی دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد شوہر کی بلا شرکت غیر مالک ہو، گھر میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ شادی سے پہلے والدین کے گھر میں ہر طرح کی بندش ہوتی ہے اور والدین ہمیشہ ہر بات اس جملے پر ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی جو بھی کرنا ہو اپنے گھر جا کر کرنا۔ لڑکی لاشعوری طور پر سمجھ لیتی ہے کہ شادی آزادانہ گھومنے پھرنے، اپنی مرضی سے پہننے، رہنے سہنے اور کھانے پینے کا ایک پروانہ ہے۔ نہ صرف دوسرے گھر میں آزادی ہوگی بلکہ آزادی فکر اور آزادی عمل بھی ہوگی۔ پھر فلمیں دیکھ دیکھ کر اور ناولیں پڑھ پڑھ کر تو یوں احساس ہوتا ہے کہ خاوند کی صورت میں ناز نخرے اٹھانے والا ایک مستقل کلی مل جائے گا، ایسا عاشق جسے ہمارے حسن کے قصیدے پڑھتے وقت بے وقت محبت کا اظہار کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوگا۔ تقریباً ہر لڑکی اپنی آنکھوں میں ایسے خواب بسائے رکھتی ہے، تو کیا عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا؟
نہیں ساحری صاحب، یہ حقیقت بڑی تلخ ہے کہ عملی زندگی میں ایسا ہونے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ذرا آپ ایک متوسط طبقے کے مرد کی زندگی کا جائزہ لیں۔ والدین کس مصیبت سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، خصوصاً لڑکوں کو، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، کمانے لگتے ہیں، تو پورے خاندان کی پر امید آنکھیں ان پر لگ جاتی ہیں۔ گھر میں جوان بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور اب ہمیں اس غریب لڑکے کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ وہ لڑکا جب جوان ہوتا ہے تو اسے اس معاشرے میں کیا ملتا ہے؟ 20-22 سال تو تعلیم حاصل کرنے میں چلے جاتے ہیں، باقی کچھ سال نوکری ڈھونڈنے میں۔ اس کے بعد وہ اس جدوجہد میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ ذرا اسٹیٹس بنا لے، پیسہ کما لے، تاکہ کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ وہ بھی شادی کو اپنے خوابوں کے معراج بنا لیتا ہے کہ زندگی کی جفا کشی اسے رومانوی زندگی بسر کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بیوی حسب منشا نہیں ملی، یا بیوی کے مزاج اس کے والدین سے نہیں ملے، تو خواب ٹوٹنے لگتے ہیں۔ گھر میں چک چک شروع ہو جاتی ہے، پھر بچے ہونے لگتے ہیں، مالی اور معاشی مسائل بڑھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں آئیڈیل کا خیال کہاں رہتا ہے؟ یہ ہمارے پورے معاشرے کا المیہ ہے، نیا بے تکان بولے گئی۔ آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ ساحرین نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کا حل حقیقت پسندی ہے، دونوں جانب سے۔ مرد بھی عورت کو انسان سمجھے اور اس سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کرے، اور عورت بھی مرد کو کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز نہ سمجھے۔ لڑکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی تمام تر دلکشی کے باوجود شادی حقوق و فرائض کی تکمیل کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ جو اپنے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرے گا وہی خوش بھی رہے گا۔ حد سے زیادہ توقعات انسان کو مایوس کر دیتی ہیں۔ پھر ازدواجی زندگی میں قدم قدم پر اثار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اثار عورت کو زیادہ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ عورت لچکدار ہے، ٹوٹتی نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی گھر آباد اور خوش و خرم نظر آتے ہیں، لچکیلی فطرت والی عورتوں کے صبر و تحمل اور اثار سے آباد ہیں۔ جہاں اور جب بھی کوئی عورت اکڑ جاتی ہے اور جھکنا گوارا نہیں کرتی، وہیں پہ بندھن کمزور پڑ جاتا ہے۔ کسی ایک فریق کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ مرد چونکہ باہر کی دنیا سے لڑتا ہے، اس لیے وہ گھر میں ٹوٹنا پسند نہیں کرتا، بلکہ گھر میں اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ نے جھکنا گوارا نہ کیا، اس لیے ٹوٹ گئیں۔ ساحری نے لقمہ دیا۔ نیا نے ساحری صاحب کے طنز کا برا نہیں مانا، بلکہ مسکرا دی۔ آج اسے طنز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہنس کر بولی، جھکنے سے گریز نہیں کیا میں نے، لیکن عمر کا جذباتی پن اور حالات کا گھرونا پن آڑے آیا۔ میں ذہنی طور پر جھکنے کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ امی ابا نے بھی یہی درس دیا تھا، یا شاید تقدیر مجھ سے زبردستی کر رہی تھی۔ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ نوجوانی کے فیصلوں میں گہرائی نہیں ہوتی۔ اس کا ہم یہ مطلب نکالیں کہ طلاق لے کر آپ پچھتائیں؟ جی، نیا نے بہت آہستہ سے جواب دیا۔ کیا اس کی وضاحت کریں گی؟ نیا سگریٹ سلگا کر کش لینے لگی، پھر اپنی بڑی بڑی اداس آنکھیں سکوڑ کر بولی، اصل میں جوانی بڑی ظالم شے ہے۔ جوانی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مگر آنکھیں اور کان نہیں ہوتے۔ اس لیے جوانی کا چراغ حوصلے کی فصیل پر روشن کر کے عورت گھر سے نکل آتی ہے تو یہ عزم ہوتا ہے کہ یہ کرے گی، وہ کرے گی، مقابلے کا سوئمبر چلائے گی، قوت ارادی آزمائے گی، جنگ لڑے گی، فتح کے شادیانے بجائے گی، اپنا نیا جہان دریافت کر لے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت سب کچھ کرنے کے باوجود عورت ہی رہتی ہے۔ اس کے پاس ذہانت ہے، عقل ہے، ہمت ہے، شعور ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو صلاحیتیں تقسیم کرتے وقت بخل سے کام نہیں لیا۔ عورت کو کچھ اس کے سوا بھی دیا گیا ہے، مثلاً ممتا کا جذبہ، تخلیق کی دولت۔ ان دونوں قوتوں کے ساتھ جب وہ سوچتی ہے تو اس کی سوچ میں انسانیت کا سوز آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، مرد اس دنیا کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر۔ وہ کب گوارا کرتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں رہیں؟ اس لیے جب عورت گرہستی کو نج کر کے میدان میں نکلتی ہے تو بہت سی تلواریں اس کی راہ میں کھڑی ہو جاتی ہیں، جس سے اس کا پندار مجروح ہوتا رہتا ہے۔ مگر آپ نے تو ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کیا ہے، اور ہمیشہ کامیاب بھی رہی ہیں۔ نیا جواباً مسکرائی اور دھیرے سے یہ شعر پڑھ دیا۔ میرے سلیقے سے میری نبھی رہی اب تک، تمام عمر ہی ناکامیوں سے کام لیا۔ کیا آپ ان مشکلات پر روشنی ڈالیں گی جو اس راہ میں آپ کو پیش آئیں؟ چھوڑیے ساحری صاحب، جس راہ سے گزر گئے اس کو پلٹ کر کیوں دیکھیں؟ اب تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، غم دیا ہے تو زندگی بھی دے، غم زیادہ ہے زندگی کم ہے۔ ہاں تو نیا صاحبہ، سنا ہے آپ نے دوسری مرتبہ شادی کی تھی، کیا دوسری شادی آپ کی محبت کی شادی تھی؟
اصل میں ایک سچی عورت بار بار محبت نہیں کر سکتی۔ میں تو کہتی ہوں ایک مرد بھی دوسری تیسری بار پہلی جیسی شدت سے محبت نہیں کر سکتا۔ یوں ہی ہر بار محبت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا کنول ہے جو دل کی سطح پر ایک ہی بار کھلتا ہے۔ یہ وہ چاند ہے جو صرف ایک بار من کے آنگن میں اترتا ہے۔ یہ وہ گیت ہے جو ایک ہی بار کانوں میں رس گھولتا ہے۔ ایک ہی بار جینے کو جی جاتا ہے۔ محبت کا ایک ہی راستہ ہے، اس پر آدمی ایک ہی بار چل کر جاتا ہے اور جاتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان مٹاتا جاتا ہے، کیونکہ واپسی کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ ضرورت، تجربہ، آسرا۔ ایک نوجوان عورت عمر بھر تنہا نہیں رہ سکتی، اور تھوڑی سی دیر کے لیے وہ سوچ لیتی ہے کہ اسے واقعی کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ لیکن محبت ایک جنم میں صرف ایک بار ہوتی ہے، باقی سب بہلاوے ہیں۔ آپ اپنی دوسری شادی کی ناکامی کے اسباب بتانا پسند فرمائیں گی؟ ساحری صاحب نے چسکا لینے کی خاطر دوسرا کچوکا لگایا۔ نیا اسے بھی پی گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھی سگریٹ کے کش لیتی رہی، پھر بولی، میں نے ابھی آپ سے کیا کہا تھا؟ دوسری شادی یا تو تجربہ ہوتی ہے یا انتقام۔ پہلی ناکامی کی داغ عورت مرد دونوں کے ذہنوں پر ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے معاشرے کی عورت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، اس پہلے آدمی کو نہیں بھول سکتی جو اس کی قریب آتا ہے۔ شاید دوسری شادی کی ناکامی کی ایسی ہی نفسیاتی وجوہ ہوں۔ آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے دوسرے شوہر پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پردہ ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ جو آدمی کہیں ذہن میں بنا ہو اور زندگی سے نکل گیا ہو، اس سے کوئی خوشی نہ ملی ہو، اس کو برے لفظوں میں کیوں یاد کیا جائے؟ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ ابھی تک اپنے پہلے شوہر کو نہیں بھولی۔ ساحری صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا، ڈریے نہیں، کھل کر سوال کیجیے۔ لیجیے میں خود ہی بتائے دیتی ہوں۔ شہباز سے میری طلاق شہباز کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ماں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کی ماں ایک شفاق اور جابر عورت تھی، اور میرا جذبہ انتقام علیحدگی کے نقطے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ مگر مجھے شہباز سے نفرت نہیں تھی، میں اسے محض ایک بزدل مرد سمجھتی تھی۔ مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا کہ والدین خواہ کتنے ہی شفاق اور ظالم کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی بھی شریف النفس آدمی ایسا نہیں کرتا۔ شہباز بھی مجبور تھا، اور پھر جب میں نے دنیا میں نکل کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ دنیا تو جرنیل آپا سے بھی زیادہ شفاق اور سنگ دل ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری ہے، اور اس چھری سے وہ آپ کے کلیجے کو چھید دینا چاہتا ہے۔ جرنیل آپا کے ساتھ رہ کر کم از کم چادر اور چار دیواری کا تحفظ ضرور تھا، مگر ایک تنہا عورت پر اتنی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیواریں ڈھہ جاتی ہیں۔ بدنامیوں کی ایسی آندھیاں چلتی ہیں کہ چادر اڑ کر دور جا گرتی ہے۔ دنیا میں جرنیل آپا کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتی ہیں، کہیں خانم کی صورت میں، کہیں راضی بن کر، کہیں وہ کزک کا نام لیتے لیتے رہ گئی تھی کہ اس کا یہاں کیا ذکر۔ جب میں نے یہ سچائیاں تلاش کیں تو پانی سر سے گزر چکا تھا، وہ دوبارہ گویا ہوئی، اور پھر میں چلتی رہی۔ چلنا زندگی کی علامت ہے۔ رونا، واویلا کرنا، پچھتاوا کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ طلاق کے بعد کیا آپ کی ملاقات کبھی شہباز سے ہوئی؟ نہیں، نیا نے سوگواری سے سر ہلایا۔ جب ہم جدا ہوئے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، مگر وہ اب تک میرے ذہن میں اسی طرح ہے جیسے کل کی بات ہو، کل کا واقعہ ہو۔ نہ چاہنے کے باوجود جب کبھی میں کسی اچھے آدمی کے بارے میں سوچنا چاہوں گی تو خود بخود شہباز کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ حالانکہ میرا ان سے اب کوئی قانونی تعلق نہیں، مگر میں ان کے ساتھ ایک روحانی سا تعلق اب بھی محسوس کرتی ہوں۔ جانے یہ کیسا تعلق ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسا تعلق ہے؟ شہباز نے بے چینی سے پہلو بدلا اور رسالہ ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ جب سے نیا اسپتال گئی تھی، شہباز کا معمول بن گیا تھا کہ اہلیوں سے بعد سارے اردو اور انگریزی کے اخبار لے کر بیٹھ جاتا اور صفحہ صفحہ کھنگال ڈالتا۔ نیا پر قاتلانہ حملے کی تہلکہ خیز خبر اخبار میں دے کر 2-3 دن بعد اخبار والے غافل ہو گئے تھے۔ انہیں اس سے کیا واسطہ کہ اس ہولناک خبر سے کتنے دل ٹوٹے، کتنے گھروں کا سکون برباد ہوا، کون چھپ چھپ کر رویا اور کس نے شب و روز کانٹوں پر گزارے۔ اخباروں کو تو سنسنی خیز خبروں سے اس حد تک دلچسپی ہوتی ہے کہ ہر جا شور مچ جائے اور اخبار کی فروخت بڑھ جائے۔ سو وہ ایک دھماکہ کر کے بے حس، گونگے اور بہرے ہو گئے تھے۔ وہ ہر روز اس خیال سے اخبار دیکھتا کہ اس میں تردید یا تائید کی کوئی خبر چھپے گی۔ اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو، من گھڑت کہانی ہو۔ اخباروں میں آئے دن من گھڑت خبریں بھی تو چھپ جاتی ہیں۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو، مگر اخباروں کے صفحات اس کے جنون کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کوئی قاصد کبوتر ہیں کہ ادھر کی خبر ادھر لائیں۔ آج اچانک ایک ہفتہ وار اخبار خریدا تو اس میں نیا کا تفصیلی انٹرویو چھپا تھا جو اس نے جشن کی رات ایک صحافی کو دیا تھا۔
ہفت روزہ نے نیا پر قاتلانہ حملے کی خبر کے ساتھ اس کا یہ تفصیلی انٹرویو بھی شائع کیا تھا۔ شہباز کئی بار اس انٹرویو کو پڑھ چکا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر رویا تھا۔ سنگین سے سنگین حالات گزرے مگر اس کی آنکھ نم نہ ہوئی، مگر آج آنسو تمام حدود توڑ کر بہے چلے جا رہے تھے۔ خامخواہ رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ بے وقوف عورت، تو کیا جانے تعلق کیا ہوتا ہے؟ تیرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی تلافی کے لیے تو میں نے اپنی عمر کا حسین ترین حصہ آسیب زدہ مکان کی طرح ویران رہ کر گزار دیا اور تیرے قریب نہ آیا، اس خیال سے کہ تو مجھ سے اور میری صورت سے نفرت کرتی ہے۔ ڈرتا رہا، آہیں بھرتا رہا۔ آج بد نصیب عورت، تو اس بات کا اعتراف کر رہی ہے۔ بہادری کی چادر اوڑھ کر تو نے مظلومی کی زندگی بسر کر ڈالی۔ میں تیرا ہاتھ تھام سکتا تھا، تیرا سائبان بن سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بینک بھی نہیں جا سکا تھا، چھٹی لے رکھی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ جب کبھی نیا کا خیال آتا رونے لگتا۔ وہ جانتا تھا مردوں کے لیے رونا بزدلی کا طعنہ ہے، مگر وہ تو ازلی بزدل تھا۔ اسے 1 سال ہو گیا تھا اسلام آباد آئے ہوئے، مگر اس نے ایک بار بھی نیا سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ اسے فون کیا تھا اور نہ اس کا سامنا کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کیا تھا۔ ایسے مرد کو رونا ہی چاہیے اور اپنے رونے پر بھی اسے ترس نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی، وہ گمسم بیٹھا رہا، ایسے جیسے گھنٹی اس کی فون کی نہیں پڑوسی کے گھر میں بج رہی ہو۔ گھنٹی کی آواز بھی اسے بری لگ رہی تھی، مگر جب مسلسل گھنٹی بجتی رہی تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کہیں اس کے لیے کوئی ضروری خبر تو نہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، شہباز صاحب ہیں؟ جی بول رہا ہوں، شہباز نے دھڑکتے دل سے کہا۔ شہباز صاحب، میں فاروق بول رہا ہوں، نیا کا کزن۔ 4 دن سے نیا ہسپتال میں ہے اور آپ اسے دیکھنے بھی نہیں آئے؟ جی، شہباز ہکلایا۔ کم از کم آپ اسے دیکھنے تو آ جاتے، اس کا حال تو پوچھتے۔ اس بڑی دنیا میں آپ کے سوا اس کا کون ہے؟ جی میں ہاں آپ کو چاہیے تھا آپ موتی کو اطلاع کرتے، ہاسٹل سے سیپ کو لے آتے، اسپتال میں نیا کی خبر گیری کرتے۔ مریضوں کو اسپتال میں دوستوں کا آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ شہباز تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ریسیور اس کے ہاتھوں میں تھر تھر آنے لگا ہے۔ کیا جواب دوں؟ وہ آہستہ سے بولا۔ فاروق نے اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی صاف محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ فوراً بولا، جلدی سے تیار ہو جائیے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ جی اچھا، شہباز صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ نیا کو اسپتال میں داخل ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کے 2 کامیاب آپریشن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں کھولتی مگر کسی کو پہچانے بغیر پھر بند کر لیتی تھی۔ کبھی کسی بات کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتی، مگر اس طرح کے سننے والوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ڈاکٹر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھے اور وہ بستر پر لیٹی تھی جیسے جنم کی تھکن اتار رہی ہو۔ لیٹے لیٹے کبھی کبھی ذہن میں الاؤ سے سلگ اٹھتے، کسی نامعلوم سمت سے زمین پر روشنی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتی اور وہ ایک دم بڑبڑانے لگتی تھی، امی جان، اب تو آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ ابا جی، اب تو میں آپ کے نام کو بٹا نہیں لگایا، میں نے زندگی بھر کوئی برا کام نہیں کیا، اپنی آبرو کو سنبھال کر رکھا، مگر پھر بھی میری چنری پر داغ آئے۔ آپ جانتے ہیں ابا جی، میری چنری صاف تھی، کوری تھی، دنیا نے یوں ہی کیچڑ اچھالا تھا۔ میری چنری کے یہ داغ دھونے کے لیے یہ چنری میں نے وطن کی دلہن پر وار دی، نثار کر دی۔ امی، نیا ادھر دیکھو۔ نیا، تم ہمیں پہچانتی ہو؟ یکایک نیا کو کوئی جھنجھوڑنے لگتا۔ نیا کو یہ آوازیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ پہچاننا چاہتی تھی تب بھی ان آوازوں کو نہ پہچان سکتی تھی۔ ذہن پر زور دیتی تو وہ چراغ کی مانند بڑبڑا کر بجھ جاتا۔ جانی یہ لوگ کون تھے جو اسے پکار رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے؟ یوں لگتا تھا یہ آوازیں بڑی مسافت طے کر آ رہی ہیں۔ وہ پلٹ کر آتی، زور لگاتی، مگر اسے صرف اپنی شریانوں میں دوڑتے ہوئے خون کی مدھم مدھم آوازیں سنائی دیتی۔ جیسے چشمے کا زور پیچھے سے ختم ہو گیا ہو، جیسے چشمہ دھیرے دھیرے بہہ رہا ہو، پھر اچانک وہ چشمہ دودھ کا بن جاتا اور آس پاس بادلوں کے کارواں آ کر ٹھہر جاتے۔ کسی سم سے ابا جی نکل آتے، کہیں سے امی جان کا مکھڑا دکھائی دیتا۔ وہ بازو پھیلا دیتی، امی مجھے بچا لیں، امی مجھے واپس بھیج دیں، ابا جی آپ جانتے ہیں میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں نے اپنی زندگی کی کوئی خوشی نہیں دیکھی، میں ان کی زندگی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک بدنام عورت کے بچوں کو زمانہ ٹھوکریں مارے گا۔ امی جی، خدا سے میری زندگی کی بھیک مانگ لیں، سنا ہے ماں کی دعا کبھی پلٹ کر نہیں آتی، اس دنیا سے میرا ناتا جوڑ دو، آسمانوں سے زمین پر اتار دو میری ماں، میرے بچے بلک رہے ہیں۔ مگر امی جان تو بولتی بھی نہیں تھی۔ آسمان کے عہدے سفید کناروں سے اتر کر یوں بڑھی آ رہی تھی جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ انہوں نے بادلوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، پہلو میں ابا جی بھی تھے۔ امی جان کے ایک ہاتھ میں تاج تھا، مرصع منقش جگمگ کرتا، اور ابا جی کا عصا مشعل کی مانند چمک رہا تھا۔ امی جان ہوا کے دوش پر اڑتی اس کے قریب آ گئیں، تنفس کی ڈوری کے پاس آ کر رک گئیں اور بولی، یہ دیکھ رہی ہو کیا ہے؟
ہے؟ ہاں امی جان، یہ تاج ہے، یہ تاج تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ تاج شہیدوں کو پہنایا جاتا ہے۔ شہید لازوال اور لافانی ہوتے ہیں، ابدی زندگی کا سکھ اٹھاتے ہیں، فانی زندگی کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ تاج پہننا چاہتی ہو یا واپس اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہو؟ امی 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 جان، ممی ممی، او ممی۔ شاید سیپ اسے آوازیں دے رہی تھی، غالباً موتی پکار رہا تھا، اور بہت سی آوازیں تھیں، عجیب و غریب آوازیں، خون کی بوتل سے قطرہ قطرہ خون وجود کے اندر ٹپکنے کی آواز، مشینوں کی ٹک ٹک کی آوازیں، کچھ سوئیاں چبھی تھیں، کوئی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ دل ایک دم سے حرکت میں آ گیا، شریانوں سے خون دوڑنے لگا اور تنفس نے جلدی جلدی باریک نتنوں کو چھوا۔ وہ اپنے بستر پر آ گئی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی آواز آئی۔ ڈاکٹر آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھپک رہا تھا۔ نیا نے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ سرخ انگارہ آنکھیں نرمی سے واہ ہوئیں، کمرے کی ہر شے سرخ سرخ اور دھندلی دھندلی نظر آنے لگی۔ کمرہ کیسا اجنبی لگ رہا تھا، جیسے کسی جنم میں بنا دیکھا ہو۔ کچھ نئے چہرے آس پاس نگران تھے، مگر کسی کی شناخت نہ ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں سرہانے کی طرف سے سنائی دے رہی تھیں۔ مشینیں اس کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھیں، اور آکسیجن کی نالی اس کی سانس کو گھسیٹ کر باہر لا رہی تھی۔ اس نے یہ سب محسوس کر کے اپنی پوری آنکھیں کھول دیں۔ اس بار سب صاف نظر آ گیا۔ فاروق بالکل اس کی پٹی کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر جو ہی فاروق پر پڑی، فاروق بےتابی سے بولا، نیا تم ہوش میں ہو؟ نیا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بمشکل اتنا کہا، وہ لوگ؟ ہاں نیا، فاروق نے جلدی سے کہا، وہ سب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ تمہاری نشاندہی پر ایک بہت خطرناک گروہ پکڑا گیا۔ تم نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ مستقبل میں تمہارا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ نیا کے چہرے پر اطمینان کا نور چھا گیا۔ نخیف سی آواز میں بولی، تم گواہ رہنا فاروق کہ میں نے اپنے وطن کی خاطر، سارا زمانہ تمہارا گواہ ہے نیا۔ فاروق جلدی سے بولا، تم وطن کی قابل فخر بیٹی ہو، تم عورتوں کا وقار ہو، تم قابل تکریم ماں ہو نیا۔ نیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی لڑکھڑاتی نگاہ ادھر ادھر گھومی، پھر پائنتی کی طرف جا کر ٹھہر گئی۔ پائنتی کی طرف اسے شہباز کھڑا نظر آیا۔ اس کے دائیں طرف سیپ تھی اور بائیں طرف موتی کھڑا تھا۔ تینوں اداس اور پریشان تھے۔ نیا نے بڑی محبت پاش نظروں سے پہلے سیپ کو اور پھر موتی کو دیکھا، اور پھر اس کی بے چین بولتی نگاہ شہباز کے چہرے پر اٹک گئی۔ شہباز نے جیسے اس کی نگاہ کا مفہوم ایک دم پڑھ لیا۔ دونوں بازو پھیلا کر اس نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ ایک دم سے دو گلابی رنگ کے قطرے نیا کی سرخ آنکھوں میں نمودار ہوئے اور اس کی آنکھوں سے لوٹ پوٹ کر باہر نکلے۔ ان قطروں میں کچھ بچی کچی تمنائیں، حسرتیں اور محرومیاں بھی تھیں۔ ان کے رخساروں پر ڈھلک آنے کے بعد نیا کی آنکھیں مسجد کے گنبد کی طرح صاف، چمکدار اور مقدس نظر آنے لگیں۔ نیا کی وہ خالی خالی، متشکر اور بولتی ہوئی نگاہیں شہباز کی نگاہوں میں الجھ گئیں۔ جانے اس ایک لمحے میں اس کی تھکی ہوئی، بے قرار اور پردرد نظروں نے شہباز کی آنکھوں سے کیا کہہ دیا کہ شہباز پتھر کا بت بن گیا، وہ حرکت کرنے کے قابل نہ رہا۔ شہباز جو نیا کے قدموں پر سر رکھ کر اسے لوٹ چلنے کی التجا کرنے آیا تھا، اسے واپس لینے آیا تھا، اس کا اجڑا نہ کر بسانے آیا تھا، معافیا مانگنے آیا تھا، وہ یوں کھڑا رہا جیسے کسی سحر زدہ میں آ گیا ہو، کسی آفاقی جادوگرنی کی نگاہ کی زنجیر کا اسیر ہو گیا ہو۔ وہ فقط ایک نگاہ نہیں تھی، ایک کہانی تھی، ایک زمانہ تھی، ایک صدی تھی، ایک زندگی تھی۔ نہ جانے وہ کیسی نگاہ تھی جو شہباز کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی، جیسے اس چہرے کی شبنم سے اپنی کرن کرن کی پیاس بجھانا چاہتی ہو، جیسے اس کے سر سے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اس کو گھونگھٹ کی اوٹ میں وہ نیا نظر آنے لگی جس کو پہلی بار اس نے گدگدایا تھا۔ محبت کی ایک کتاب، ایک مقدس کتاب، آسمانوں سے اتار اے خدا، کہ یہ دنیا محبت کی زبان سمجھنے سے قاصر ہے، کہ یہ دنیا لہو لہب سے بھی بھری ہے، یہ دنیا نفس کے پجاریوں کا گھر ہے مالک۔ محبت تو ایک آسمانی پودا تھا، اسے زمین پر پانی راس نہیں آتا۔ محبت تو جنت کا ایک میوہ تھا، اس کو داغ داغ زبان چکھ نہ سکی۔ محبت کرنے کے لیے تو کوئی اور جہان دے دیں ہمیں، کہ اس جہان کے باسی محبت کی زبان نہیں جانتے۔ محبت کے لیے ایک مختصر سی زندگی بہت کم ہے بار الہی۔ اس خوبصورت لازوال جذبے کی خاطر بار بار زندگی دے، بہت سی زندگیاں دے۔ جس کو محبت عطا کرتا ہے، اس سے دنیا داری کی ساری مجبوریاں چھین لیا کر آقا، کہ محبت کرنا ہی ایک بہت بڑا کام ہے، اور اب تیری دلکش دنیا میں میں صرف اور صرف محبت کرنے کی خاطر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ الجھی ہوئی، کھوئی ہوئی، سوئی ہوئی نیا یوں مسکرائی جیسے اس نے اپنی جیت اور اپنی فتح کی خبر سن لی ہو، جیسے اس نے شہباز کے دل کی ہر آواز، ہر آرزو سن لی ہو۔ نیا مسکرائی تو پھر بادلوں میں ڈوب گئی۔ سارا ماحول روشن روشن تھا، چاند تارے قریب آ گئے تھے۔
بادلوں کے سائبان خوشبوئیں لٹا رہے تھے، فضا مہکی مہکی تھی۔ امی جان اور ابا جی ہاتھوں میں ہاتھ دیے واپس جا رہے تھے۔ نیا نے زور زور سے پکارا تو وہیں رک گئے، بادلوں میں اٹک گئے۔ امی جان نے جب مڑ کر نہیں دیکھا تو نیا نے بلند آواز سے کہا، امی جان میرا وہ تاج کہاں ہے؟ امی نے وہیں سے گردن موڑ کر جواب دیا، بیٹا تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ نہیں امی جان، میرا اعزاز مجھے لوٹا دیں، مجھے گود میں اٹھا لیں، میں اب تھک گئی ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں۔ ابا جی آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ دنیا بڑی بری ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ دیکھ لی میں نے آپ کی دنیا، آپ کا زمانہ، واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میں اب زمانے سے لڑ نہیں سکتی، مجھے اپنی دنیا میں بلا لیں۔ آپ کی دنیا تو میری دنیا سے اچھی ہے ابا جی۔ امی جان میرے قریب آئیں، اس طرح میرا منہ چومیں جس طرح میں نے ابھی جنم لیا ہو، اور مجھے سینے سے لگا کر میرے ننگے سر پر تاج رکھتے۔ یہ سر ایک عرصے سے ننگا ہے، اس پر کوئی ہاتھ سائبان بن کر نہ ٹک سکا۔ امی جان مجھے اب اس بے درد زمانے کے حوالے کر کے نہ جائیں۔ امی جان، ابا جی۔ امی جان اور ابا جی مسکراتے ہوئے پلٹے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئے اور اس کے بکھرے بالوں والے ننگے سر پر گول چاند کے ہالے والا تاج رکھ دیا۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ شہباز ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ جب نیا مسکرائی تھی تو وہ شعلہ سا کیا تھا جو کمرے میں لپکا تھا۔ کیا وہ روشنی اس کی بجھتی آنکھوں سے ہوئی تھی یا چراغ اس کی لازوال محبت نے جلایا تھا؟ ختم شد۔